जी नाज़रीन, वेलकम टू शाज़ गॉसिप। और आज का हमारा टॉपिक है जी कि अनदेखी तब्दीलियाँ पाकिस्तान की सिचुएशन में, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो अनदेखी चेंजेस हैं, जो जो कि आम आदमी को शायद नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो लोग जो थोड़ी सी सेंस रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे और नेशनल रिलेशंस पे, रीजनल रिलेशंस पे, उनको वो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स हैं पूरी दुनिया में चेंज हो रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने पत्ते जो है बड़ी खूबसूरती से खेल रहा है, और हम लोग अपने आप को जिस तरह एडजस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल अलाइनमेंट में जो चेंजेस हैं उनके अंदर, उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। और सबसे बढ़ के हम गौर करेंगे कि नेशनल लेवल पे हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं। अपने अपना कथारसिस करेंगे, थोड़ा सा अपने आप के बारे में देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की पोजीशनिंग थी, क्योंकि आप देखें एक शिफ्ट आया है, इंटरनेशनल जो पावर्स है, जो सुपर पावर्स है, और जो नियर फ्यूचर में सुपर पावर्स है उनकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज हुई है। उसमें देखें अमेरिका, चाइना मेन कम्पिटिटर्स हैं। फिर रशिया को हम नहीं बोल सकते कि रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है। फिर यूरोपियन यूनियन है। इस तरह जो ये कुछ ताकतें हैं उनके अंदर हम लोगों ने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया। तो सबसे पहले तो ये कि बिकॉज चाइना चाइना एक ऐसे समझ लें कि जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए, कि हमारे बिल्कुल साथ वाले मुल्क का नाम चाइना, और चाइना ने ऐसी खूबसूरत तरीके से तरक्की की कि वो बढ़ते 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 अब अपने आप को दुनिया की एक सुपर पावर क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया क्लेम कर रही है कि वो एक सुपर पावर है। और उसके साथ मुल्क आके खुद जैसे एक मैग्नेट के साथ आके आयरन पीसेस लगते हैं, उस तरह आके उसके साथ जुड़ना शुरू हो गया, जिसकी हमने ज़िंदा मिसाल अभी देखी कि एशिया के अंदर छोटे छोटे मुल्क, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे उसकी तरफ इनका जो है झुकाव ज़्यादा हुआ, जिसमें आपके जो दूसरी साइड पे मशरक़ी सरहद के ऊपर जो नेबर है हमारा इंडिया, उसकी थोड़ी सी इन मुल्कों ने उससे थोड़ी कम करके अपने रिलेशंस को और चाइना की तरफ उन्होंने अपने आप को राग़िब किया। बात वही है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसका ख़जाना है, जिसकी जीडीपी बेहतर है, मुल्क उसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके पास ताकत है, उसी के पास अपनी पॉलिसीज़ लाने का सारा सिलसिला है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो जब तक चाइना का ये जो एक्सपोजर था दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं था हुआ, क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत थी शुरू से, लेकिन अब वो खुल के, क्योंकि अपना BRI प्रोजेक्ट जो उसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ी और इम्पोर्टेंस मिली। अब पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस इसलिए मिली कि उसका जो BRI मंसूबा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिससे उसने पूरी दुनिया, अफ्रीका, यूरोप, सबको उसने इकट्ठा करना है, पूरी दुनिया को बाय रोड उसने लाना है। उसका जो मेन पार्ट है वो CPEC है। अगर CPEC नहीं होगा तो वो दूसरी साइड से, सेंट्रल एशिया की तरफ से, लेकिन ये इस साइड पे उसे गर्म पानी, हॉट वाटर्स, गवादर मिलता है, और जो उसका हुजम है तजारत का वो ज़्यादा हो सकता है। कुछ चीज़ें लोग नहीं बताते, हुकूमतें नहीं बताती, जैसे गवादर की वजह से उसे डिफेंस में भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पे आ गया हमारे, तो उसमें चाइना को बहुत फ़ायदा है। और अब वही हमने एक पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशनिंग है जो इस एरिया में, वो इतनी खूबसूरत है कि चाइना हमारे बगैर गवादर तक नहीं आ सकता, हमारे बगैर BRI नहीं कर सकता। अब BRI एक हमें मिल गई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हमारे लिए एक ब्लेसिंग, चाइना हमारे लिए एक ब्लेसिंग। और अब अगर आप थंबनेल में देखेंगे तो मैंने थंबनेल के अंदर एक पिक्चर लगाई है जिसमें लिखा है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर क्या है? वखान कॉरिडोर ये है कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे सीरिया के ऊपर, तो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटिश थे, और अफ़गानिस्तान के ऊपर भी कुछ एरिया पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। एक साइड पे चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और दूसरी साइड पे ताजिकिस्तान था। और ताजिकिस्तान जो था वो एरिया था रशिया साइड का, कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस था, रशिया की जो ताकत थी, रशिया को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना,
چائنا، پاکستان، افغانستان، چائنا، اور اس سائڈ پہ پاکستان، اس سائڈ پہ تاجکستان. تو تاجکستان رشین بلاک، رشیا کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، برٹشرز نے انہوں نے افغانستان سے چائنا تک وہ جو 40-50-60 چھوٹی سی ایک پٹی ہے، اس کو انہوں نے لنک کر دیا افغانستان کی ٹیریٹری 13-14 مائلز ان ایک کونے سے دوسرے کونے، اور 40-50 میل لمبی، جو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے. مجھے اس کی صحیح ڈسٹنس نہیں پتہ، لیکن یہ وہ ایریا وہ وکھان کوریڈور جو ہے اس سے انہوں نے بیچ میں ایک بفر زون بنائی تاکہ برٹش اور جو یو ایس ایس آر تھا تب، یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک، ان کو روکنے کے لیے بیچ میں وکھان کوریڈور تاکہ وہ اس سے آگے نہ آ سکے، کیونکہ شروع سے پلان تھا رشیا کا کہ اس سائڈ پہ آئے. اس کو روکنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے انہوں نے وکھان کوریڈور. یہ تب کا وکھان کوریڈور اگر نہ ہوتا تو ہم لوگوں کی چترال کی طرف سے جو باؤنڈری تھی وہ بالکل تاجکستان کے ساتھ جا کے ملتی تھی، اور ہمیں ایک ایلی وے، ایک راہداری ملتی تھی جو ڈائریکٹ ہم تاجکستان میں چلے جا سکتے تھے. اس کی امپورٹنس کیوں؟ امپورٹنس اس لیے کہ ایک تو سی پیک، دوسرا سینٹرل ایشین ریپبلکس کی ہم نے مارکیٹ کو کیپچر کرنا. اس کے لیے اب جو پیکٹ ہو رہا ہے چائنا، افغانستان اور پاکستان اور تاجکستان کا، اب وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بائی ٹرین تاجکستان ٹو پاکستان، افغانستان، چائنا مل کے ٹرین، اور جب ٹرین بنے گی یہ 13 کلومیٹر کا جو بیچ میں ہے سلسلہ ہے، اس کے تھرو ہم لوگ کنیکٹ ہوئیں گے. تو ساری سینٹرل ایشین کنٹریز دے گیٹ ایکسیس ٹو گوادر سی پیک. اس کے علاوہ انٹرنیشنل الائنمنٹس میں دیکھیں، اگر آپ سعودیہ ایران کا جھگڑا، پاکستان بیچ میں صلح کرانے کے لیے، یمن کی پرابلم، پاکستان آلویز ہیلپ. مسلم بلاک میں جتنی آپس میں چپکش ہوتی ہے اس میں پاکستان اپنا اس نے رول ادا کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ ہم افیلیٹڈ، ہماری جو فرینڈ شپ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوگی، تو ہم تھوڑا سا اسٹرانگ، اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں نا، کیونکہ ڈیفینس میں اتنا ہم لوگوں کو چائنا سے سپورٹ ملا کہ ہمارا جو ایک مشرقی بارڈر پہ جو ہمسایہ تھا، جس سے تھوڑا ہم دب کے رہتے تھے، دبتے تو کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کبھی بھی اس سے ہارے نہیں اس سائڈ پہ، اور بنگلہ دیش ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، سوری. اس کو ہم نے اب ایز اے تھریٹ لینا ہی چھوڑ دیا. اب ہم صرف یہ سوچتے ہیں اچھا جب اس نے جو کرنا ہے گا وہ کرے، دیکھیں گے. ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو ڈیفینس سسٹمز ہیں دیٹ وی آر نو مور اسکیئرڈ آف دیم. وہ تھوڑا سا کوئی موومنٹس کرتا ہے آرمی کی تو آگے سے ہم لوگ اپنی ایکسرسائزز، ابھی آپ نے دیکھا جیسے راجستھان میں، بہاول پور، ان سائڈوں پہ پاکستان آرمی نے بہت بڑی بڑی ایکسرسائزز کی ہیں، اور عام بندوں کو نہیں آرمی بتاتی، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری تھی کہ انڈیا سے کیا تھریٹ لیول تھا، جس کو روکنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ہم لوگ وی آر فلی پریپیئرڈ. شاہین کے ٹیسٹ اور جو میزلس کے ٹیسٹ ابھی 4-5 کیے ہیں اچھے والے، تگڑے والے، وہ بھی ایک میسیجنگ ہوتی ہے جو ہو گئی تھی، اور وہ پھر ختم. انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ یورپی یونین سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھی ہیں، کاٹن کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس مارکیٹ میں. امریکہ کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، جو کہ بہت زیادہ نہیں، لیکن آج سے کچھ سال پہلے جو بالکل نیل پہ تھیں وہ تھوڑی بڑھنی شروع ہوئی ہیں. سو کہنے کا مقصد ہے، کیونکہ ویڈیو میں زیادہ ہو جاتی ہے لمبی، اس لیے میں جلدی آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. وکھان کوریڈور، چائنا کی سپورٹ، اور سی پیک، گوادر، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا ایکسپوجر جو ہے وہ زیادہ ہوا دنیا میں، اور ہماری جو رسپیکٹ لیول ہے وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری اسٹینڈنگس، جیسے عامی ہماری 15 سے 10ویں نمبر پہ آ گئی، اور ہمارا جی ڈی پی تھوڑا سا بہتر لیول پہ جا رہا ہے. ہماری اسٹینڈنگ انٹرنیشنل مانیٹری جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں بہتر ہوئی، IMF، اور یہ جو سارے جو آپ کو رزلٹس دیتے ہیں، سالانہ آپ کی رپورٹس دیتے ہیں، وہ سارے پازیٹیو کی طرف کر رہے ہیں. اور ہماری جو سچویشن ہے پہلے سے بہت بہتر ہے.
اب لوگ ہم پہ اعتبار کرنا شروع کریں، اب ہم لوگ ہماری چیزوں کو بلیو کرنے لگ پڑیں، کیونکہ جب سے یہ یورپ میں ہم لوگوں نے وہ انڈین کرونیکلز اور وہ سارے ایکسپوز کیے، اب دنیا سمجھنے لگ پڑی ہے. اب دنیا جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ایک ہی تھا جو کرتا تھا، وہ خود اتنی گندی طرح پر ایکسپوز ہو رہا ہے کہ ہمیں اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. جہاں پہ محنت کی ضرورت تھی وہاں پہ ہم نے وہ کی، اور آپ دیکھیں کہ اس کے رزلٹس انڈین کرونیکلز اور یہ سارے ایکسپوز ہوئے. پھر اس کی اپنی سچویشن، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہیومن رائٹس ان کے اوپر ہمیں ایکسپوجر ملا. اب دوسری بات کیا ہے جی، یہ تھا دنیا میں انٹرنیشنل ہم لوگوں کا جو سلسلہ ہے، وہ ہم لوگ ایک اسٹینڈنگ میں آ گئے، اور رسپیکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی جو اسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل ریلیشنز، فورن پالیسی ہماری اچھی ہوئی ہے کہ اب ہم لوگ تھوڑا تگڑا شو کرنے لگ پڑے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کی وجہ کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ گریجولی ایک مضبوط ملک کی طرح سامنے آ رہے ہیں. دوسرا، اپنے ملک کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا نہیں کر رہے. میرے سمیت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ ہم لوگ پولرائزیشن میں اتنے زیادہ غرق ہیں کہ ہم شخصیات کی زیادہ قدر کرتے ہیں، اور اپنے ملک، اپنی دھرتی ماں جیسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا بیک برنر پر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور شخصیت پرستی، مادہ پرستی، ان چیزوں میں ہم زیادہ لگ جاتے ہیں. میرے سمیت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی پارٹی سے میری افیلیشن، تو میں اس کے لیے بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، اور اس کا جو لیڈر ہوئے گا اس کے لیے تو میں پاگل ہی ہو جاؤں گا. میں یہ ٹک ٹاک پہ اور انٹرنیٹ پہ جا کے چیزیں دیکھتا ہوں کہ لوگ ماؤں بہنوں کو گالیاں، گندی گندی حرکتیں، گندی گندی باتیں، صرف اس لیے کہ جی میرا لیڈر عمران خان ہے، یا میرا لیڈر نواز شریف ہے، یا میرا لیڈر زرداری ہے، یا کوئی مولانا ہے. تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی بھی جو وہ ہے نہیں سنتے کرٹیسزم، یہ بڑی بری بات ہے. ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں، انہوں نے پریس کانفرنس ٹھیک کی، غلط کی، لیکن جو اس کا ریئیکشن تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کو جوتی مار دینی، کسی کو گالی نکال دینی، کسی کو تھپڑ مار دینا، یہ کوئی سویلائزڈ طریقہ نہیں ہے. ہمیں جس بھی پارٹی کے وہ لوگ تھے انہیں اپولوجائز کرنا چاہیے تھا، اور ضرور کرنا چاہیے تھا. یہ ہمارے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی ملک نے ہمارے لیے کیا کیا، ملک نے کیا کیا، ملک نے کیا کیا، فلانے لیڈر نے کیا کیا، فلانے لیڈر نے. تو مجھے ہمیشہ اس موقع پہ ایک تقریر یاد آتی ہے جان ایف کینیڈی کی، جس کا اردو میں اگر سمجھا سکوں تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہ پوچھیں گے ملک نے ہمارے لیے کیا کیا، ملک نے تو کرنا ہی کرنا جہاں تک کرے گا، لیکن کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا. اگر ہم لوگ ٹھنڈے دل سے آرام سے، میرے سمیت ہم بیٹھ کے آج جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویسے اگر ہم تنہائی میں جا کے کتھارسس کریں اور پوچھیں اور دیکھیں کہ زندگی میں ہم نے پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات کی ہو جس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہو. میں سوچتا ہوں تو میں نے تو کبھی کوئی، میرا نہیں خیال میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہو جس سے پاکستان کے نام میں عزت میں اضافہ ہوا ہو. اب جا کے تھوڑا سا میں یہ نیٹ کے اوپر اپنی کوشش کر رہا ہوں. میں لنڈن کے اندر ایک گروپ بنایا ہوا ہے، میں جا کے پاکستان کا پازیٹیو سائڈ کا ایکسپوجر دیتا ہوں، ونس ان اے منتھ اور ٹوائس ان اے منتھ، بلکہ اب ہم ویکلی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جایا کریں، اور یہاں پہ لوگوں کے اندر پاکستان کو ایکسپوز کریں کہ پاکستان وہ پگوں والا اور بندوقوں والا، اور عورتیں وہ جو ہے شٹل کو برقع وہ پہن کے نہیں پھرتی. اٹس اے سویلائزڈ کنٹری، پڑھے لکھے لوگوں کا، ماڈرن ایمبیشس لوگوں کی کنٹری ہے. سو اس میں ہم لوگوں نے خود کو چینج کرنا ہے کہ ملک نے کیا کیا وہ تو چلو ایک ہے، ہم لوگوں نے کیا کیا. اب جو بیٹھ کے اگر 22 کروڑ سوچا تو میرا خیال ہے آدھا کروڑ بھی نہیں ہونے جنہوں نے جو کہہ سکیں گے جی ہم نے یہ کیا، پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا. اگر ہم سب سے زیادہ بڑے ڈونر قوم ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا عطیہ دیتے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ ہم لوگ پہلے نمبر میں ہیں جو ایسی ویسی فلمیں دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر. سو اپنے آپ کو اپنے رویوں میں، اور سب سے بڑی بات پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے. یہاں پہ یورپ میں، یو کے میں رہتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنا بھی فیوریٹ لیڈر کیوں نہ ہو،
لیکن جہاں پہ وہ تھوڑی سی غلط پالیسی لاتا ہے، جو اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیوں اپوزیشن کو چانس دیا کہ اس بات پہ بات کریں، آپ اس بات کو پہلے ہمارے سامنے کلیئر کریں. تو جب یہ رویہ ہمارے درمیان آئے گا کہ ہم بھی اپنے لیڈر سے، نواز شریف سے، عمران خان سے یا زرداری سے، جس دن ہم پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں جی یہ بات ہے، آپ اس کو پہلے ہمیں کلیئر کریں، اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے تو آپ پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں ہے، کیسے، اس کی وجہ کیا. ایک یہ چینج. دوسرا یہ کہ یہ لوگ یہ سارے چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، ہمارے لیڈران بھی چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن رہ جائے گا باقی تو ملک پاکستان. سو پاکستان کے بارے میں سوچیں. ہم جس بات یہ بات تو کرتے ہیں کہ دھرتی ہماری ماں، لیکن ماں کے بارے میں سوچتے کیا؟ وہ بھی کرنا چاہیے. پاکستان عوامی ہمارے سب سے بڑی حفاظت کی پہلی وہ لیئر، جس کی وجہ سے ہم لوگ محفوظ ہیں، جس کی وجہ سے کافی ساری پالیسیز جو سیاستدان کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے عوامی. سو ہمیں اپنے رویے بدلنے. ملک کیا کرتا ہے ہمارے لیے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ تو چلو پوچھنا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ سے کتھارسس کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں انفرادی طور پہ، مجموعی طور پہ، کیا کہوں گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات، ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز بدل رہی ہے، سیاست بدل رہی ہے. پاکستان میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں پاکستان کا امیج بدل رہا ہے، پاکستان کی الائنمنٹس بدل رہی ہیں. پاکستان جہاں پہ سٹینڈنگ تھی وہاں سے بدل کے اب دوسری جگہ چلا گیا. دنیا میں الائنمنٹس ہو رہی ہیں. امریکہ کے ساتھ وہ ملک تھے جو نہیں تھے وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جو اس کے ساتھ تھے وہ اس سے علیحدہ ہو کے دوسرے بلاک میں جا رہے ہیں. چائنا، رشیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ الائنمنٹس ہو رہی ہیں. ایران، قطر اور سعودیہ اور UAE وغیرہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ایک نظر آنی شروع ہو گئی ہے پکچر کی دنیا میں اگلے 10-20 سال کے بعد کیا سچویشن ہوگی. اور خدا کا شکر ہے ہم ایک اسٹرانگ بلاک کے اندر ہیں. دوسرا سوچ چینج ہو رہی ہے لوگوں کی. ہمیں بھی پاکستان ایز اے بینگ پاکستانی اپنی سوچیں چینج کرنی ہیں، اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ہمارا جو سیاستدان ہے اسے اب اس سیاست میں سے نکلنا ہے جو 80s 90s کی سیاست تھی، بدماشی، فن خوانی اور کھڑپینچی. اب اس میں سے نکلنا ہے. اب سوچ والی، بیٹر تھنکنگ والی سیاست کرنی ہے، پلاننگ والی سیاست کرنی ہے، آگے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی سیاست کرنی ہے، ملک کے لیے کیا فیوچر میں بہتر ہے اس کی سیاست کرنی ہے. اور ایک اور بات ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے ملک میں ہر ادارے کی سوچ کو اب بدلنا چاہیے، خاص طور پہ جرنلزم کو. اب کچھ جرنلسٹ میں دیکھتا ہوں وہ ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ دنیا میں جرنلزم بدل رہا ہے. وہ ابھی بھی 90s 80s کے جرنلزم میں پھنسے ہیں، اور وہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اوپینین میکرز ہیں، ہماری بات. بائی چان اب وہ بات نہیں رہی. اب میری طرح ہر بندے کے پاس ایک موبائل فون ہے، اور ایک اس کے پاس اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا ایک سورس ہے. وہ چپ کر کے آتا ہے اور اپنے دل کی بات کر جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ PTV ہوتا تھا، رات کو جو خبریں اظہر لودھی صاحب پڑھتے تھے وہی بلیو کی جاتی تھی. پھر یہ پرائیویٹ چینلز آئے، اس میں آپ کے جرنلسٹ آئے. وہ جرنلسٹ سمجھنے لگے کہ شاید ہماری وجہ سے opinion چینج ہوتی ہے، ہم گورنمنٹس کو اٹھاتے بٹھاتے ہیں. لیکن وہ ٹائم گیا. آپ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی سوچ کو چینج کریں، اور اسی چیز سے اتریں کہ میں فلانا خان، میں فلانا، میری تجزیہ اب یہ فائنل ورڈ ایکٹ ہے. وہ ٹائم گیا بھائی جناب. اب یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. اب میرے جیسا بندہ بھی بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. سو ان ساری چیزوں میں ہمیں بدلنا ہے. اور پاکستان ایک اندیکھے مستقبل میں اپنا قدم رکھ چکا ہے، جو کہ عام پاکستانی کو جو بیچارہ مہنگائی میں پھنسا ہے، جو اور چیزوں میں پھنسا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، باہر کے ملکوں میں، ہم جب پاکستان کی تصویر کو دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ایک خوبصورت تصویر نظر آنی شروع ہو گئی ہے. الائنمنٹ میں ہم لوگ کدھر ہیں، انٹرنیشنل پالیسی میں ہم لوگ کدھر ہیں، ہماری امپورٹنس کدھر ہے. خدا نے ہمیں ایسے برکتیں، CPEC،
وکان کوریڈور، پھر منرلز جو ابھی تک دفن ہے بلوچستان میں، جو وہ نکلنے شروع ہوئیں گے، جب گوادر چلنا شروع ہوگا تو وی آر گوئنگ ٹو بی اے ویری اسٹرانگ نیشن. سو فیوچر کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، اور خدا ہمارے سیاستدانوں کو توفیق دے کہ وہ فیوچرسٹک فیوچر کے بارے میں اپنی سیاست کو سوچے. اور جرنلزم کو بدلنا ہوگا. ابھی 8-9 بجے بیٹھ کے بحثیں کرنے سے اور ایک کو پکڑ کے اس کو لتاڑنے سے فرق نہیں پڑے گا. جرنلزم کو، جوڈیشری کو اسپیشلی ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن، لیکن اس میں ابھی بھی نظر آیا باعث پن کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو جوڈیشری کو اور ٹریجری کو اور یہ الیکشن کمیشن، اس طرح کے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ان سب کو بدلنا پڑے گا. اب ہمیں سوچ 80s 90s سے نکال کے 2030 2040 کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے. اور سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ سب تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کو، ہر پاکستانی اپنی سوچ کو نہ بدلے. ہر پاکستانی اپنے آپ کو تھوڑا سا، اپنا جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا وائڈ نہ کرے، تھوڑا اپنی تکلیفوں میں سے نہ نکلے. ہر قوم جو ترقی کرتی ہے اس کو تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ وقت ہے ہم بھی گزرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے. سو اپنے آپ کو بدلیں. یہ نہ پوچھیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا، ملک نے کیا کیا. وہ تو جو کیا وہ آپ نہیں بھی کہیں گے تو وہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اپنے آپ سے آج ایک کوشچن کریں گے، آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ اپنی پوری زندگی میں کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنا عرصہ کوئی ایسی حرکت آپ نے کی جس سے آپ کے ملک کو فائدہ ہو؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و کاروں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی قوم کا خیال رکھیے گا. تو اپنے ملک کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.